वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे एहतसाब का जो ब्यूरो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसमें के तरामीम उसके कवानीन में ये हुकूमत लेके आई है। अच्छा, हुकूमत तो ले आई है, उसमें दो डेवलपमेंट्स हुई। एक तरफ तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो यकीनी तौर पे अमूमन वही करते हैं जो उनके लीडर पीटीआई के इमरान खान साहब चाहते हैं, तो उन्होंने वो बिल नहीं साइन किया। उन्होंने कहा मेरा जो ज़मीर है मुझे इजाज़त नहीं देता। अच्छा, दूसरी तरफ जो बहुत खुशी की बात है, एंड आई वुड लाइक टू से दैट, बिल्कुल हमारा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है कि एक चीज़ जिसमें इतना तनाव हो, जिसमें इतनी आर्ग्यूमेंट्स हो, जिसमें इतनी पोलराइजेशन हो, कि वो मामला हमें पीटीआई की तरफ से ये कहा गया, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि वो इसी हफ्ते ये जो अमेंडमेंट्स हैं उनको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन बहरहाल सवालात बहुत उठे हैं नैब के अमेंडमेंट्स के हवाले से। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत वक्त है वो कह रही है कि जी देखें, नैब की जजमेंट्स पे जो कोर्ट्स कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुने, इनको सिंध हाई कोर्ट के जजेस को, उन्होंने तो ये तक कहा जजमेंट्स में कि जो नैब है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है, और बहुत सी तनकीद हुई फ्रॉम द हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने कहा जी, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने भी अलग कहा, उन्होंने कहा जी आप जो है ओनस ऑफ प्रूफ, अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उस पर होता है। तो ये सब बातें करते हुए जो हुकूमत वक्त है वो कहती है कि हम पे इतना जुल्म किया है, हम पे बड़ी ज़्यादती की है, तो केसेस अब ये आप देखें अमेंडमेंट्स करें। और मज़े की बात है, बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो पीटीआई ने खुद भी अपने वक्त प्रपोज की थी। पीटीआई क्या कह रही है? पीटीआई कह रही है देखा, हमने तो कहा था ये तो इसीलिए आए हैं, ये इसलिए आए हैं ताकि अपनी स्लेट को साफ करें, और ये तो चोर हैं, डाकू हैं, ये तो आए हैं एनआरओ 2 लेने। तो इस सब में हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने कोई उन्होंने अपनी इशू की चीज़ें अपनी लोगों को, पार्टी के लोगों को कि ये पॉइंट्स हैं, इस हवाले से देखें कि मसलन उन्होंने ये कहा जी सेक्शन 21 जो है वो 21G एविडेंस के बाहर से नहीं लाया जा सकता। वो मरियम नवाज़ साहबा का जो फौजरी केस है उसको बंद करने के लिए सेक्शन 9AX है, वो ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से केस को बंद करना है, एंड सो वो टीटी का जो केस है, फलूदा केस शहबाज शरीफ साहब का और ज़रदारी साहब का, सेक्शन 9A के तहत एसेट्स की डेफिनेशन को बदला है, तो उसको उन केसेस को बंद करना है। तो ये बड़ी एक हम देख रहे हैं तकरार जारी है। तो केस तो जाएगा कोर्ट में, बड़ा अच्छा होगा, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमने सोचा कि दो काबिल लॉयर, एक पीटीआई के और एक ऐसे लॉयर के पीएमएलएन के कुछ केसेस भी कर रहे हैं, तो इन देयर ओन राइट 2 बैरिस्टर्स, एक एक्स अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादिर साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और बैरिस्टर अली जफ़र साहब, ये फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं लॉ के, और पीटीआई के सीनियर मेंबर हैं, सेनेटर हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनके लॉ की जो कमिटीज़ हैं उनको हेड करते हैं। बहुत शुक्रिया अली आपका प्रोग्राम में आने का। तो शुरू करते हैं अली जफ़र साहब आपसे। आप ज़रा बताइएगा आपकी जो तनकीद है वो क्या है, कोई ठोस बात बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो नैब की जो अमेंडमेंट्स आई हैं इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक हिस्सा तो वो है जो हमने पीटीआई में जब हम थे हुकूमत में, तो हम भी उसमें अमेंडमेंट्स लेके आए थे ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए, और वो मेरा ख्याल है जो वो वाली अमेंडमेंट्स हैं वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। मसलन उसमें ये कहा गया है उन अमेंडमेंट्स में कि जो एक फैसला होता है, कोई ब्यूरोक्रेट या पब्लिक ऑफिस होल्डर फैसला करता है और वो गलत फैसला हो जाता है लेकिन उसमें कोई करप्शन नहीं होती, तो उसके खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी तरह बेल की प्रोविजन नहीं थी, नैब में वो बेल की प्रोविजन डाली गई। तो ये वाले जो पहला पोर्शन है मेरे मुताबिक ये तो वही है तकरीबन जो हमने भी लेके आए थे, और वो बेहतरी की तरफ नैब के कवानीन को लेके जा रहा है, वो दुरुस्त है। अब जो दूसरा हिस्सा है जिसपे मुझे बहुत शिकायत है और बहुत वो मैं फिक्रमंद भी हूँ, क्योंकि वो उसकी जो एम है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो नीयत है उन अमेंडमेंट्स की, वो है कि जो आपके केसेस चल रहे हैं कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ, उन केसेस को खत्म जाए। अब मैं आपको
مسائل دیتا ہوں 2-3۔ ایک تو مثال یہ ہے کہ نیب کا جو اوریجنل قانون تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے اثاثے آپ کی آمدنی سے زیادہ ہوں تو پھر آپ نے ان کو یہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے اگر آپ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ کی اگر 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے لیکن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپیہ پڑا ہے، تو پھر آپ یا بینک اکاؤنٹ میں 10 کروڑ کی ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہیں، تو آپ کو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ 10 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا، آپ کی آمدنی تو صرف 1 لاکھ روپیہ ہے۔ اور اگر آپ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ 10 کروڑ روپیہ یا 9 کروڑ 99 لاکھ روپیہ کہاں سے آیا، تو پھر آپ کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جو امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بینک ٹرانزیکشن ہے اس کی بینک میں آپ نے پیسے اگر ڈالے لیکن نکال لیے تو وہ اس کی ایکسپلینیشن دینے کی آپ کو ضرورت نہیں، اس معاملے میں آپ کے خلاف کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ صرف جو بیلنس ہے بینک اکاؤنٹ میں بچا ہوا اس کے اوپر آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تو مثلاً آپ نے اگر 10 کروڑ کی ٹرانزیکشنز کی اور 9 کروڑ 99 لاکھ روپیہ آپ نے بینک اکاؤنٹ سے نکال کے کہیں اور خرچ کر دیا، تو وہ 9 کروڑ 99 لاکھ کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جا سکتا، آپ سے صرف 1 لاکھ کے بارے میں پوچھا جا سکتا۔ اچھا علی، مجھے آپ نے علی لیٹ می گو ٹو عرفان قادر صاحب آن دس، اور میں دیکھوں ان کے پاس کوئی اس پہ رسپانس ہے۔ جی عرفان قادر صاحب، آپ نے علی ظفر صاحب کو سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس پر آپ کا رسپانس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو کورٹ یعنی کہ بینک میں 1 لاکھ جو ہے، جو کلوزنگ آپ کا بیلنس 1 لاکھ ہے، تو بس اسی پر آپ کو پوچھ گچھ ہوگی، بھلے سے آپ کے پاس 1 کروڑ بھی ہو تھرو دا منتھ تھرو دا ایئر، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا اگر آپ نے آخر میں جب آپ کی کلوزنگ ہے تو آپ کے پاس 1 لاکھ ہی بینک میں۔ جی میں نے یہ والی بات اتنے غور سے نہیں سنی، ان کا شروع کی بات مجھے صاف آواز آ رہی تھی جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ان کے دور حکومت میں جو یہ نیب کے کچھ آرڈیننسز آئے تقریباً وہ اسی قانون سے جس کی اب قانون سازی ہونے جا رہی ہے اسی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس حد تک تو میں علی ظفر سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ آگے جو بات انہوں نے کی ہے میں سن اس لیے نہیں سکا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں اس وقت، آئی ایم آن دا موٹر وے، وہاں سے آواز کئی دفعہ کٹ جاتی ہے تو وہ میں سن نہیں سکا۔ وہ جی انہوں نے علی ظفر نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسی امینڈمنٹ آئی ہے جس کے تحت اگر آپ وہ جو ایسٹ بیونڈ مینز کی بات ہے، اگر آپ کے پاس آپ کی 1 لاکھ آمدن ہے لیکن آپ کے بینک میں 1 کروڑ آتا جاتا رہے سال میں، لیکن کلوزنگ کے وقت آپ کے پاس خالی 1 لاکھ ہے اکاؤنٹ میں، تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس سال میں آپ کا جو کروڑ ادھر سے ادھر گیا کہ وہ کہاں سے آیا پیسہ آپ کے پاس، جبکہ آپ کی تنخواہ خالی 1 لاکھ ہے۔ جی جی اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے نا اگر یہ پوچھا جائے تو۔ جی علی آپ آگے فرمائیے۔ آپ اگر سپوزنگ آپ کے خلاف یہ الزام ہے کہ آپ نے بے نامی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں اپنے پی این کے نام، اپنے چوکیدار کے نام، اپنے کسی اور ملازم کے نام، اور ان کے اندر کروڑا روپیہ آپ نے ڈالا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ وہ آپ نے کروڑا روپیہ آپ سے نہیں پوچھا جا سکتا ان کے بارے میں، انلیس جب تک کہ آپ ان پیسوں سے یہ نہ آپ کے خلاف دکھایا جائے کہ آپ نے ان پیسوں سے کوئی جائیداد خریدی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پی این کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے 10 کروڑ روپیہ، تو ابھی تو یہ تھا کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور اس طرح کے کیسز بہت سارے پینڈنگ بھی ہیں جس میں بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہیں، لیکن اب چونکہ اگر آپ نے جائیداد اسے نہیں بنائی تو آپ سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی کیسز بہت سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ 2 جو میں نے آپ کو مثالیں دی اس میں وہ جو ایگزسٹنگ کیسز ہیں جو لوگوں کے خلاف چل رہے ہیں، ایک طرح سے آپ نے ان کو ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ یہ نیب کا جو یہ امینڈمنٹس ہیں یہ تب سے لاگو ہوں گی جب سے یہ اوریجنل 1999 میں یہ آیا تھا قانون، یعنی کہ جتنی بھی بیچ میں کیسز ہیں یا پینڈنگ کیسز ہیں یا ایون فائنل کیسز ہیں وہ بھی سارے آپ ختم کر دیتے ہیں ایک ہی برش کے ساتھ۔ تو میری نظر میں اس قسم کی جو امینڈمنٹس ہیں، یہ جو پارٹ 2 کی امینڈمنٹس میں کہتا ہوں، جو کہ صرف جن کی نیت یہ ہے کہ ایگزسٹنگ کیسز کو ختم کیا جائے، یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ ہمارے جو کرپشن کے خلاف ہم نے جو ایک طرح سے جہاد کر رہے ہیں
اس کو بڑا میجر نقصان پہنچے گا. اسی لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے التجا کریں کہ یہ بنیادی حقوق جو ہیں لوگوں کے, ان کے خلاف چونکہ یہ امینڈمنٹس ہیں, اس لیے اس قسم کی امینڈمنٹس نیب قانون سے ڈیلیٹ کر دیا جائے. اچھا, یہ جو اچھی والی ہیں وہ ضرور رکھیں. جی ٹھیک ہے علی, آپ نے بڑی کلیئرلی دو بڑی اسپیسیفک ریز کی ہیں امینڈمنٹس. تو ہم ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد عرفان قادر صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان پرنسپل, اگر انہوں نے اس پہ ریویو بھی نہیں کیا زیادہ اس کو, بٹ ان پرنسپل وہ کیا کہتے ہیں دو امینڈمنٹس کے بارے میں. اسٹے ود اس. بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں نیب جو لا ہے اس میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں. تو عرفان قادر صاحب, آپ نے سنا کہ علی ظفر ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو اس وقت صورتحال ہے بے نامی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جی اگر فیک اکاؤنٹس ہیں تو فیک اکاؤنٹس میں یہ کہا گیا کہ جب تک ٹرانزیکشن نہ کوئی کی جائے, اور مثلا مجھ پر الزام ہے کہ فیک اکاؤنٹ ہے, بٹ انلیس میں نے کوئی ٹرانزیکشن کر کے اپنے نام پراپرٹی نہ خریدی ہو تو پوچھا نہیں جا سکتا کہ میرے ہاں کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کے پاس اکاؤنٹ میں اس کے کروڑوں روپیہ کیوں آ جا رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس بندے کا جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے, جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اصل میں وہ اونر ہے اور یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ فیک ہے. اور اگر وہ آپ اسٹیبلش نہ کر سکے اس دونوں کا لنک, یعنی جو پرنسپل ایکیوزڈ ہے اس کا اگر آپ لنک فیک اکاؤنٹ والے شخص سے اسٹیبلش نہ کر سکیں تو آبویسلی آپ اس کو پھر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ تو ایک بڑی بیسک نارم ہے کرمنل لا کی کہ ایکیوز جو ہے اس کو تب تک آپ نے انوسینٹ تصور کرنا ہے جب تک کہ اس کے بارے میں ان امپیچبل ایویڈنس یا سرکمسٹانشل یا دوسرا ڈائریکٹ ایویڈنس نہ آ جائے. ان دی ایبسنس آف ایویڈنس آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکیوز جو ہے وہ اپنی انوسینٹ ثابت کرے؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا. ایسا تو قتل کے کیسوں میں جہاں پہ کہ ملٹیپل قتل ہوتے ہیں یا بہت بڑی بڑی ڈکیتیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ایسے نہیں ہوتا. تو اس قسم کا یعنی اونرس جو ہے پورے کا پورا ڈال دیں آپ ایکیوز پہ جس پہ کہ الزام لگا دیا جائے, وہ بھی تو بڑی انسیف ڈسپینسیشن آف جسٹس ہے. جی علی, میں جو پوائنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں اپنے ایگزسٹنگ کیسز کو ختم کرنے کے لیے, تو وہ اتنا ایک سیریس غیر آئینی ایشو ہے کہ اجازت نہیں دیتی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا جی علی, مجھے ایکسکیوز می, میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے تاکہ آپ یو کین ایڈریس ایٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا نارمل نارم ہے لا کا کہ جب تک آپ انکانٹروورٹیبل ایویڈنس نہ پرووائڈ کریں کہ لنکیج ہے اس اکاؤنٹ میں اور اکیوز میں, تو آپ ان کو اکیوز نہیں کر سکتے. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن دکھائیں جس سے یہ بات طے ہو جائے اور اسٹیبلش ہو جائے کہ جس پر الزام لگائے اس کا لنک ہے اکاؤنٹ سے, تو یہ تو نارمل بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ ان پر الزام نہیں لگا سکتے وداؤٹ لنکیج. جی وہ آپ ان کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کو لنک تو ضرور دکھانا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ کے اوپر یہ لگا دیا جائے کہ آپ نے یہ دکھانا ہے کہ اس پیسے سے آپ نے کوئی جائیداد خریدی, تو آپ بے شک لنک اسٹیبلش کرتے رہیں, آپ یہ دکھاتے رہیں کہ یہ جو پیسہ تھا وہ ان کا پیسہ تھا اور انہوں نے پارک کیا ہے یا اس کو لانڈر کیا ہے اور کسی اپنے پی این کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے, تو وہ سفیشینٹ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ بعد میں آپ جو جس شخص کے خلاف الزام ہے اس نے کوئی گھر بنایا یا اس نے کوئی پراپرٹی خریدی. یہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ آپ جب پیسہ کسی کے نام پارک کرتے ہیں بے نامی, تو آپ پیسہ نکالنے کے بعد آپ اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں, لیکن اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ پیسہ آپ نے ہی پارک کیا ہے تو الزام عام قانون میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ الزام سے ثابت ہو گیا ہے. لیکن جب اس پہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیتے ہیں اور کنڈیشن میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی پراپرٹی جو ہے اسے پراپرٹی اگر نہیں خریدی آپ نے تو آپ کے خلاف الزام نہیں ہو سکتا, یہ بات درست نہیں. یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں فیک اکاؤنٹس ہیں اور ان کا تعلق نظر آتا ہے
لیکن کوئی پراپرٹی نہیں خریدی گئی ان فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، تو وہ ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں، تیسری مثال، اور وہ یہ ہے کہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اگر آپ باہر سے مدد لیتے ہیں اور ایویڈنس منگواتے ہیں اور کوئی ڈاکیومنٹس منگواتے ہیں باہر سے، تو اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس بھی آپ ٹرائل میں استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی باہر ہے اور آپ باہر کے ملک یا ایجنسی سے کوئی مدد لیتے ہیں اور پھر ان جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ان دا ٹرائل، تو اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو کیونکہ وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے سیکشن، تو اب آپ وہ ڈاکیومنٹس یا وہ ایویڈنس یا وہ شہادت جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا امپیکٹ بھی ایگزسٹنگ کیسز پہ ہوگا۔ تو یہ جب آپ کو ایک پوری ایک سٹرنگ نظر آ رہی ہے، میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق پرنسپل کے ساتھ یا اصول کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹلی پینڈنگ کیسز کے ساتھ ہے، تو پھر بہت فکر مند بات ہے۔ جی یو میڈ یور پوائنٹ۔ میں ذرا چلتی ہوں عرفان قادر صاحب کے پاس۔ عرفان قادر صاحب، یہ بات کہ ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت ہمیں یاد ہے جو کیس تھا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف پیناما کیس، اس میں تو میوچل لیگل اسسٹنس پہ پوری ایک تھدا آیا تھا ان کی ایویڈنس وغیرہ کا، تو منگوایا گیا تھا، حکومت کہتی تھی کورٹ میں پریزنٹ کرتی تھی۔ تو یہ بتائیے کہ اس کو ختم کرنے کا کیا جواز بنتا ہے آپ کی نظر میں؟ اور یہ جو ایشو علی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پراپرٹی نہیں بھی خریدی، دیر آر ادر ویز ٹو اسٹیبلش کہ جو اکاؤنٹ ہے فیک اکاؤنٹ اس کا آپ کے ساتھ لنکیج ہے، تو یہ اس بات پر ریسٹرکٹ کر دینا کہ بس آپ پراپرٹی خریدیں تو اسٹیبلش ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگا کورٹ میں، تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں چیزوں کے؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بین کیا ہے نا، وہ ہیر سے ایویڈنس کو بین کیا، وہ بالکل ٹھیک بین کیا، وہ ادروائز بھی بینڈ ہی ہے۔ علی آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں وہ ادروائز بھی بینڈ ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا وہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو تو ہوتا ہے، لیکن جو پہلے اوریجنل نیب قانون میں جو ایویڈنس تھا، جو ایک شک تھی، ایک سیکشن تھا، اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ نیب جو ہے باہر کی ایجنسی سے مدد لے کے ڈاکیومنٹس حاصل کر کے استعمال کر سکتی ہے ٹرائل میں تاکہ فیصلہ عدالت کر سکے۔ جی جب اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو پھر یقینی طور پہ وہ والا ایویڈنس جو ہے وہ اب استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو عام طور پہ تو درست بات کر رہے ہیں وہ کہ عام قانون میں تو شاید آپ باہر سے ایویڈنس لا کے نہیں کر سکیں گے، وہ ہیر سے ہوگا، لیکن پہلی جو نیب کا جو اوریجنل قانون تھا جس کو اب امینڈ کیا گیا ہے اور وہ شک ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اوریجنل قانون میں یہ موجود تھی شک، اور وہ پھر اس سے پھر عدالت کو مدد ملتی تھی کہ وہ باہر کے ڈاکیومنٹس استعمال کر کے بھی فیصلہ کر سکے کہ کسی کے خلاف جرم ثابت ہوا ہے کہ نہیں۔ اس شک کو جب ڈیلیٹ کر دیا تو پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے وہ نہیں استعمال ہو سکتا۔ اچھا بیفور وی کنکلوڈ ویری کوئکلی یہ بتائیے علی ظفر صاحب کہ کب لے جا رہے ہیں کیس سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں ہماری لیگل ٹیم کی میٹنگ ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اس کا ڈرافٹ ایک فرسٹ ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا پٹیشن کا، اب وہ فائنل ڈرافٹ جو ہے اس کو آج شام کو، آج رات تک یا کل صبح تک اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی، تو یقینی طور پہ کل یا پرسوں یعنی اسی ہفتے انشاءاللہ وہ فائل ہو جائے گی۔ اچھا بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب اور علی ظفر صاحب۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ دونوں طرف سے باتیں ہیں، اہم معاملات ہیں، اہم نکات ہیں، وہ ہم نے کہا تک لے آئیں۔ جیسے علی ظفر صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی ول ٹیک اٹ ٹو دا سپریم کورٹ، اصل تو وہیں جا کے فیصلہ ہوگا۔ ہماری طرف سے آج اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔